शैतान मौजूद, ये भगा रहा है, बोरियत दिला रहा है। तो हमने यहाँ बैठना है बस, अल्लाह की इबादत। ये आपकी अल्लाह की इबादत हो रही है। हाँ हाँ, ये नाम अमाल आपका चल रहा है, मीटर चल रहा है सब आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। कि इल्म दीन की बातें सुनना सुनाना ये सब इबादत है, आला दर्जे की इबादत है। नवाफिल पढ़ने से अफजल इबादत है इल्म दीन हासिल करना। तो हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कोई सीख रहा है, कोई सिखा रहा है, दोनों कार्य सवाब कर रहे हैं। तो इसमें छोड़ के जाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे हमारा दिल लग जाए। अल्लाह उसकी पाबंदी का जहन लेकर, अगर आपको कम से कम जहां जहां दावत इस्लामी के एहतिकाफ हो रहे हैं, तो जिनका जदवल पर अमल करने का जहन है वो वहां एहतिकाफ करें, वरना कहीं भले और चाहे तो कर ले, ताकि जदवल डिस्टर्ब ना हो। और बेचारे मुबल्लिगीन बहुत परेशान होते होंगे इससे, खैर ख्वाह बेचारे परेशान होते हैं, क्या जाके मिन्नतें करते हैं और बाज़ औक़ात ये झाड़ भी देते होंगे जो जिनको जाकर कहते हैं। खैर ख्वाह हाथ जोड़ता होगा, खैर ख्वाहों को तो झाड़ने की इजाज़त है ही नहीं। खैर ख्वाह आज चाटा मारोगे तो भी वो दूसरा रुखसार पेश करेगा, आपसे लड़ेगा नहीं। अगर अगर हमारा खैर ख्वाह है तो दावत इस्लामी वाला है, इमामे वाला है, नहीं इसकी कोई नहीं कहता, इमामा तो बांध लेते हैं, दुकानों में बिकते हैं। दाढ़ी वाला है, दाढ़ी भी रख लेते हैं। अगर मतलब आधी खोपड़ी का है तो हमारा खैर ख्वाह नहीं है। हमारा खैर ख्वाह नर्म मिजाज। हाँ, कोई रॉन्ग नंबर लग गया है और ऐसा खैर ख्वाह इस्लामी भाइयों ने भर्ती कर लिया है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये हमारा खैर ख्वाह ऐसा होता नहीं है। तो 100 मरतबा आप झाड़ोगे ना, तब भी ये आपसे आजिज़ी करेगा, आपकी आखिरत की आपसे खैर मांगेगा, लड़ेगा नहीं आपसे इंशाअल्लाह। मगर आप क्यों झाड़ो? दिल आजारी तो होगी ना, इसके गुनाहगार तो होंगे आप। दिल आजार अंदाज में झाड़ेंगे तो इसको, तो इसलिए बहरहाल ये कि आपको जदवल की पाबंदी का जहन बना कर आना, जबकि कोई सही मजबूरी ना हो, जदवल तर्क नहीं करना। सारे मदनी हल्के जो हैं इनमें आपको शरीक होना है, दुआएं सीखनी है, सुन्नतें सीखनी है, नमाजें सीखनी है, बहुत कुछ सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में मदनी चैनल पे क्या क्या दिखाया जाएगा वो भी हम दिखाएंगे अभी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो तमाम इस्लामी भाई आशिकान रसूल नियत करें कि हम इत्तिकाफ करेंगे। जो जो नियत कर सकते हैं करें, पूरे माह रमज़ान का इत्तिकाफ करें, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करें। और माह रमज़ान मदनी चैनल पर दावत इस्लामी के साथ गुजारने की भी नियत कर लेनी चाहिए। हम आपको माह रमज़ान में क्या क्या सिलसिले दिखाएंगे मदनी चैनल पर, आइए वो दिखाते हैं। इसके बाद जी बाबा, मैं बहुत यार मेरे को लेट हो गया, ये इसमें आने के मैं जल्दी करना चाहिए बस। हाय, वो इजाला कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज कुछ ज्यादा इज्तिमा है कसीर। एक फैजान रमज़ान में एक बहुत बड़ी गलती रह गई है, गलती हो गई है मेरे से, तो मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाता हूं। अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। तमाम इस्लामी भाई तवज्जो फरमाएं, फैजान रमज़ान सफ़हा नंबर 264 और फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल नीचे से सफ़हा नंबर 1097 पर गलती से लिखा गया है मोजिज़ा और करामत वही है जो अक्लन मुहाल यानी नामुमकिन हो। दुरुस्त इबारत यह है, मोजिज़ा और करामत वही है जो आदतन मुहाल यानी नामुमकिन हो। लिहाजा अपनी किताबों से लफ्ज अक्लन काट कर उस जगह आदतन लिख लीजिए। तमाम इस्लामी भाई तवज्जो फरमाएं,
فیضان رمضان صفحہ نمبر 264، 264، 264، 264، اور فیضان سنت جلد اول نیچے سے صفحہ 1097، 1097، 1097 پر غلطی سے لکھا گیا ہے معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عقلاً محال یعنی ناممکن ہوں۔ درست عبارت یہ ہے، معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عادتاً محال یعنی ناممکن ہو، لہذا اپنی کتابوں سے لفظ عقلاً کاٹ کر اس کی جگہ عادتاً لکھ لیجئے۔ پیارے پیارے صاحب بھائیو، توجہ فرمائیے، فیضان رمضان صفحہ نمبر 264، 264، فیضان سنت جلد اول نیچے سے صفحہ نمبر 1097 پر غلطی سے لکھا گیا ہے معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عقلاً محال یعنی ناممکن ہو۔ درست عبارت یہ ہے، معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عادتاً محال یعنی ناممکن ہو، لہذا اپنی کتاب سے لفظ عقلاً کاٹ کر اس کی جگہ عادتاً لکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی تعالی محمد۔ علی محمد۔ اچھا، اب ایک دعا مجھے آپ کو پڑھانی ہے، جس کی فضیلت پہلے سن لیں اس دعا کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ یہاں تک حدیث ہے، بعد میں وہ اپنی طرف سے لکھا ہوا ہے، ہو سکے تو ہر رات 3 بار یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ لکھ کر اگر کہیں لگا لینا، یہ فیضان رمضان میں بھی یہ دعا موجود ہے، صفحہ نمبر لکھا نہیں ہے اس میں میرے، یہ ابن عساکر ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں یہ دعا، اللہ کرے یاد ہو جائے، کوشش کریں گے تو یاد بھی ہو جائے گی، زیادہ الفاظ نہیں ہیں اس کے، لکھ کر لگا لیں گے، روز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ فیضان رمضان اوپر سے صفحہ نمبر 330 اور نیچے سے 1163، یہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر ہے، نیچے سے فیضان سنت کے صفحہ نمبر، اوپر سے فیضان رمضان کے صفحہ نمبر
330 और नीचे से फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल का सफ़ा नंबर 1163। ये सारे मुबल्लिगीन नोट कर लें। मेरा जहन ये बन रहा है कि मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं, जिम्मेदारान खासकर ताउन करेंगे तो ये हो जाएगा। और आज की रात एक बहुत बड़े सवाब जारिया का अल्लाह करे सामान हो जाएगा मेरे लिए, आप सबके लिए भी जब करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। वो ये कि हर जुमेरात को जहां हम 7 दुरूद अब पढ़ते हैं, पहले 6 पढ़ते थे, अब 7 दुरूद पढ़ना शुरू हुआ है, इसमें ये दुआ शामिल कर लीजिए। वो दुरूद जुमेरात को पढ़ते पढ़ते मेरा गुमान गालिब है को वो 100 याद हो गए होंगे, ये दुआ भी याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। हैं बहुत कम अल्फाज हैं, ये आज रात में भी कोई कोशिश करेगा ना, चंद बार तवज्जो से देख लेगा, उसको याद हो जाएगी। तो गुलजार ये फैज़ान मदीना में तो हाजी अमीन तौसीक कर रहे हैं कि यहाँ तो शुरू हो जाएगा इसी जुमेरात से इंशाअल्लाह। और जहाँ जहाँ जिम्मेदारान हमारे सुन रहे होंगे इंशाअल्लाह, वो हाजी शाहिद अगर सुन रहे होंगे तो ये अभी पैगाम सबको इंशाअल्लाह तरकीब बना लेंगे, आज या कल सबको ये कर देंगे पैगाम कि ये दुआ भी अब हर जुमेरात को दुरूदो सलाम जब पढ़ाएंगे ना, ये दुआ भी अब पढ़ानी है, मदीना मदीना हो जाएगा। जो अरकान शूरा भी सुन रहे हैं वो मैसेज करके कंफर्मेशन भी दे दें कि हम सुन रहे हैं और हम ये कर लेंगे। अब ये 7 दुरूद शरीफ और ये 8वीं दुआ हो जाएगी ना, ये इसका नंबर नहीं आएगा क्योंकि दुआ है, वो दुरूद है, वो भी 7 दरअसल दुरूद नहीं है। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, इसमें दुरूद हमने पढ़ा, हदीस पाक में दुरूद नहीं है इसमें, तो ये भी दरअसल ये दुआ है, दुरूद नहीं है। हम ये 7 दुरूद इसको बोलते हैं, तो ये इस हिसाब से तो दुरुस्त नहीं है, दुरूद नहीं है, ये है दुआ, लेकिन शुरू से हम इसको दुरूद ही बोलते चले आ रहे हैं। तो यूं 6 दुरूद होंगे और 2 दुआएं हो जाएंगी, तो यूं कर लेते हैं 6 दुरूद के 2 दुआएं। अब अल्लाह करे कि वो इसकी कोई या तो जरूरतन सरे 10 इसका पर्चा बना ले, अब वो छपा हुआ तो ये सारा एक लिस्ट में आएगा, तब आएगा, पम्फलेट बन सकता है इसका, पापा अल्हम्दुलिल्लाह ये नेट पर आ सकता है। हफ्तावार इज्तिमा के बयानात बापा जाते हैं, तो हाजी शाहिद साहब की तरफ से ही ये बयानात की तरतीब होती है, तो अगर उसी में ये दुआ भी प्रिंट हो जाएगी तो यूं मतलब ज़हन नसीब गलती की इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। शुरू में तो देखकर ही पढ़नी होगी, जिसको याद नहीं है आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। माह रमज़ान में मदनी चैनल पर क्या क्या सिलसिले दिखाए जाएंगे, आइए उनकी झलक देखते हैं। पहले आया बीज बोने का महीना, फिर आया आबियारी का महीना, और अब आ रहा है रहमतों की फसल काटने का महीना। माह सियाम, रहमतों और बरकतों की कान, रमजान। रमजान 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 रमजान। खालिसतन मजहबी इस्लामी चैनल ला रहा है आप सबके लिए रमजान ट्रांसमिशन में यकम रमजान मुबारक से चांद रात तक रोजाना बराह रास्त इल्मी और तहकीकी और नेकियों की तरगीब से लबरेज सिस्कियों, आहों, इल्तिजाओं से मुज़य्यन सिलसिले आप सबके लिए। आप देख सकेंगे रोजाना बराह रास्त नशरिया। रब की हुई अता है, रमजान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमजान आ गया है। माह रमजान की बाबरकत रातों में देखिए सिलसिला रोजाना रात 2 बजे फैजान सहरी। सहरी के वक्त मोमिन करने लगे इबादत, रहमत का सिलसिला है, रमजान आ गया है। रोजाना सुबह 6:15 बजे बैरून मुल्क के नाजरीन के लिए देखिए सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मदनी चैनल होगा आपके साथ, और सिलसिला होगा फैजान रमजान, जिसमें आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रहनुमाई भी दी जाएगी, आपको कलाम भी सुनाए जाएंगे और रूहानी इलाज भी बताया जाएगा। रमजान रमजान फैजान रमजान।
اگر اب تک قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا نہ سیکھ سکے ہوں، آپ کے لیے ہے بہترین موقع۔ روزانہ دوپہر 2 بجے بیٹھ جائیے مدنی چینل کے سامنے اور سیکھیے صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا۔ سلسلہ ہے مدنی قاعدہ۔ رمضان 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 رمضان۔ روزانہ دوپہر 3:30 بجے سیکھیے نماز کا عملی طریقہ۔ سلسلے کا نام ہے نماز کے احکام۔ رمضان 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 رمضان۔ اور اس کے بعد روزانہ علم و حکمت سے بھرے مدنی پھولوں سے مہکا ہوا سلسلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے۔ اہمیت قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کے صدقے میرا بھی اور ہم سبھی کا ایمان سلامت رکھے، اور میں آپ کو بہت 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 کروڑوں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کے تینوں عشروں یعنی عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کے عشرے کے بارے میں معلومات لیں گے شہزادہ عطار سے روزانہ شام 6 بجے۔ رمضان 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 رمضان۔ اپنی الجھنوں کا حل معلوم کرنے، شرعی رہنمائی لینے کے لیے دیکھیے براہ راست سلسلہ 6:15 بجے دارالفتہ اہل سنت۔ رمضان رمضان فیضان رمضان۔ مناجات کی برکتیں، دعاؤں کی رکتیں، روزانہ شام 6:45 بجے شامل ہو جائیے گا مقبول دعاؤں کے وقت میں۔ سلسلہ ہوگا مناجات افطار۔ افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے، سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے۔ روزانہ رات 7:40 پر ہم نے حاضری دینی ہے مفتی فضیل صاحب کی بارگاہ میں اور حاصل کرنی ہے علم اور حکمت کی باتیں۔ سلسلے کا نام بھی یہی ہے، یعنی علم اور حکمت کی باتیں۔ رمضان 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 رمضان۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کے نتائج ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں مگر اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس۔ نگران شورا روزانہ رات 8 بجے سلسلہ پیش کریں گے جس کا نام ہے سائیڈ ایفیکٹس، اور اسی سلسلے کے دوران ہم دیکھ پائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور عاشقان رسول کے ساتھ طعام کے مناظر۔ اے سی سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، اپنے گھر سے نہیں نکلتے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، دوپہر کو 2-2 3-3 4-4 بجے تک سوئے رہتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، کوئی ان کو بظاہر تکلیف نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے، میرا ایک دوست یہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا، اس کو سمجھایا، اس نے توبہ کی اور اس نے آج کا روزہ رکھا، ماشاءاللہ۔ اور اس نے یہ نیت کی کہ آئندہ وہ سارے رکھے گا روزے۔ بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے توبہ کی اور آج کا بھی روزہ رکھا، آئندہ روزہ رکھنے کی بھی نیت کی، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان 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 فیضان رمضان۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول کی خدمات دیکھیے رات 9 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رمضان 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 رمضان۔ رات 10 بجے تلاوت و نعت کے بعد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مہکے مہکے مدنی پھول، سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرہ۔ کل کے قیام مومن قرآن بھی سنیں گے، اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے۔ عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں، لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائی۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا۔ مرحبا، توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ اور براہ راست مدنی مذاکرے میں دیکھیے مختلف مقامات سے سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو کبھی کسی مریض کی عیادت، ہماری یا کسی کی چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ دیکھیے سبق آموز خبر اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے مختلف زیارتوں کے ذریعے۔ رمضان رمضان۔ تو کبھی
وہیں دیکھیے خوشیوں بھرے مناظر، یہ سب کچھ اور بہت کچھ مدنی مذاکرے میں۔ رمضان فیضان رمضان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ عورت، نہ موسیقی، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ، 100% اسلامی چینل، مدنی چینل دیکھتے رہیے، نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ ہر وقت ہر گھڑی 12 گھنٹے کی یہ نشریات جو ہمیں مدنی چینل دکھاتا ہے، اس سے امید ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کو بے شمار بھلائیاں پہنچیں گی۔ تو ماہ رمضان میں یہ سلسلے ہوں گے، ممکن ہے اس میں اور بھی جمع کیا پلس ہو سکتا ہے، تو اس کی تشہیر کیجئے اور ماہ رمضان میں مدنی چینل دیکھنا مت بھولیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اعتکاف کی باتیں ہو گئیں، ماہ رمضان اور روزے کی باتیں ہو گئیں، اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، اس کو چلانے کے لیے کچھ مدنی عطیات کی بھی باتیں ہو جائیں۔ ہمیں مدنی عطیات چاہیے اور ڈھیروں ڈھیر چاہیے، تو بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں جو تھوڑی کوشش کریں تو دعوت اسلامی کو زیادہ مدنی عطیات مل سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتے، جھجک ہوتی ہے، نہیں کر پاتے، یا بعض ایسے ہیں جو بس ایک لگا بندہ انداز ہے وہی کر کے دینا ہے، لیکن ہر سال اخراجات بڑھتے ہیں، شعبہ جات بڑھتے ہیں، تو مدنی چینل کے اخراجات ہوں، جامعہ ہو، مدرسہ ہو، دنیا جانتی ہے بجلی کے اخراجات اور عام طور پہ جو روزمرہ کے اخراجات ہیں یہ بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر گھر کے اخراجات تقریباً بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دعوت اسلامی کے اخراجات ہر سال کتنے بڑھ رہے ہوں گے، پھر آگے کے جو کچھ کرنا ہے اس کے معاملات ہیں، تو اربوں روپیوں کے مدنی عطیات درکار ہیں۔ اگر تمام اسلامی ہمت کریں اور مدنی عطیات باکس اپنے گھروں میں رکھیں ہیں، دکانوں میں جہاں ہیں وہاں بڑھائیے، اس میں اپنا اماؤنٹ بڑھائیے، اور جنہوں نے اب تک مدنی عطیات جمع کرنے میں چستی نہیں دکھائی وہ چستی دکھائیں، تاکہ دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات ملیں گے تو یہ تحریک اور مزید اللہ کی رحمت سے ترقی کی طرف گامزن ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ سوالہ چلانے کچھ چلائیں جتنے چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، سنا گیا ہے کہ جن عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا ہے، شب برات ان کی روح اپنے گھر میں آتی ہے۔ بعض لوگ اس کو عرفہ بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے، تو جن کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوا ہوتا ہے وہ ان کے گھر پہ پھر جو عزیز و اقارب ہیں وہ سب جمع ہوتے ہیں۔ برائے کرم اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ ابو المدینہ کراچی سے محمد بلال اختاری عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بات اس کی بھی آواز پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دوبارہ چلا رہے انشاءاللہ۔ اعتکاف کے حوالے سے مزید کچھ بابا مدنی پھول اگر عطا فرمانے ہو تو تب تک ہم سوالات بھی الگ کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کے مدنی پھول سے تو دیکھو نا اپنا پورا فیضان اعتکاف مالا مال ہے، اور اب یہ کہ اس میں ذرا کہ اتنا بڑا اعتکاف یہ تو تاریخ میں کہیں ہم پڑھا نہیں ہے کتابوں میں کہ پہلے بھی ایسا دور کوئی گزرا جس میں اتنے سارے معتکفین مسجد میں ایک وقت میں جمع ہوتے ہوں، یعنی 1400 سال کی تاریخ میں یعنی کہ کہیں سنا پڑا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے۔ یہ ایک اللہ کی عطا ہے کہ اب چونکہ آسانیاں بہت ہے، پہلے آسانیاں نہیں ہوتی تھی، اب آسانیاں بہت ہے تو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور ایک تحریک اللہ نے دی ہے اسی کے کرم سے ہی چل رہی ہے۔
تو یوں معتکفین جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ اس میں دیکھیں خوبصورت کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، عمارت ہوگا، اس میں ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، واش روم بھی ہوتے ہیں، سب طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہاں جب جیسے کہ اتنی ساری مخلوق جمع ہوتی ہے تو اس میں بھی طرح طرح کے لوگ آتے ہیں. بعض اچھے جذبے سے آتے ہیں لیکن ان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بعض آتے ہی برے جذبے سے، چوریاں کرنے آتے ہیں، جیبیں کاٹنے آتے ہیں، بیگیج میں سے نکال جاتے ہیں، موبائل فون اٹھا جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اپنا سب کو چوکن نہ رہنا ہے. اس میں بس وہی پان سگریٹ والے جو ہے نا، یہ صحیح بات ہے کہ یہ بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. اب جیسے کہ مغرب کے بعد روزہ رکھ لیتے ہیں بیچارے، مغرب ہوئی، اب ان کو نماز میں تو چین پڑھنے سے رہا، کیا نماز کیسی نماز بھی سے پڑھ لیتے ہیں اور جیسے تیسے بغیر چبائے نگل لیتے ہوں گے. اب یہ ہے وضو خانہ. وضو خانے پر یہ سگریٹ نوشوں اور پان خوروں کا میلہ فیضان مدینہ میں غالباً جمتا ہے. اور جو یہ تھوک تھوک کر وضو خانے لال کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا اپنے گھر میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو اس کی شریعت میں اجازت تھوڑی ہے کہ آپ وضو خانہ لال کر دیں تھوک سے کہ وضو کرنے والے کو الٹی ہو جائے، گھین نہ آئے اس کو. جس طرح یہ مسجد کا در و دیوار صاف رکھنے نا، اس طرح وضو خانہ بھی صاف رکھنا. ویسے ہی اسلام کو، شریعت کو یہ صفائی مطلوب ہے، شریعت کو پسند ہے. یہ اپنا گھر بھی صاف رکھنا ہے، اللہ کا گھر بھی صاف رکھنا ہے، اپنا حمام اور واش روم بھی صاف رکھنا ہے، اور مسجد کے یہ مقامات بھی صاف رکھنے ہیں. تو یہ مطلب ان کا کوئی حل نہیں ہے، یہ آئیں گے. اچھا یہ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اس طریقے کے، یہ ہوتے باب المدینہ کے، یا زمزم نگر سے آتے ہوں گے، یا یہ باب الاسلام کے جو اردو بولی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یا میمن برادری یا گجراتی بولنے والے، یہ ان لوگوں میں یہ پان گٹکا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ مطلب پنجاب کے بھی کثیر تعداد میں آتے ہیں. یہ میرا جہاں تک میری معلومات ہے یہ پان نہیں کھاتے. یہ کوئی ایسوں کی صحبت میں رہ کر پان کھانا سیکھ گیا ہو، گٹکا کھانا سیکھ گیا ہو، یا تمباکو کا عادی ہو تو وہ ایک مستثنا ہے، ورنہ یہ عام طور پہ عادی نہیں ہوتے. تو یہ ہمارے مطلب یہ کہ اس طرح کے جو باب الاسلام کے اور یہ آتے ہیں نا، یہ بیچارے بہت اچھا. وہاں کیا مطلب پان کھا کر لال، سگریٹیں پھونک پھونک کے ایک دھواں دھار ماحول ہوگا وہاں. اور اگر وضو خانے پر اس طرح کسی نے سگریٹ پی کہ اس کے دھوئیں کی بدبو مسجد میں آ رہی ہے، یا اس طرح کے تمباکو کھائے کہ جس طرح اس کی بدبو کے بھپکے مسجد میں پہنچ رہے ہیں، اب تو یہ گناہ گار ہوں گے. وضو خانے پر بھی اس کو شریعت روکے گی یہ کام کرنے. اور ویسے بھی شریعت روک رہی ہے، لیکن یہ وضو خانے خراب کر رہے ہیں، لال کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو گناہ گار ہو رہے ہیں جو وضو خانے خراب کر رہے ہیں. اعتکاف اس لیے تھوڑی ہوتا ہے آپ نے کوئی احسان تھوڑی کیا کہ وضو خانے خراب کروا کریے. آپ اعتکاف ضرور کریں، اعتکاف سے پیچھے نہیں ہٹیں، پان گٹکے سے پیچھے ہٹیں جو آپ کو مطلب گناہوں میں ڈالنے کا سامان کر رہا ہے، عبادت میں آپ کے رکاوٹ بن رہا ہے، تراویح میں آپ کے رکاوٹ بن رہا ہے نا. کس طرح آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے صحیح، پھر بیمار ہو جاتے ہوں گے. دیکھو کھانا چبا کر کھایا جاتا ہے، اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے. یہ کھانا چبانے کے بجائے نگلیں گے تو بیمار ہوں گے. ظاہر ہاضمہ کتنا ساتھ دے گا آپ کو؟ یعنی خالی تھوڑا چبایا اور چلا گیا وہ بھی بیمار کرے گا. جیسا چبانا ہے، چبانے کا حق ہے ویسا چبانا ہے، تاکہ یہ ہاضم لعاب جو نکلتا ہے نا زبان کے نیچے سے، وہ لعاب اس میں مکس ہو جائے اور یہ چب بھی جائے تو نرم ہو جائے، پھر اندر جائے گا تو ترکیب بنے گی. ورنہ وہ دانتوں کا کام آنتوں سے لیں گے تو گزارا ہوگا نہیں، یہ بیماری. اس لیے یہ سگریٹ پینے والے اور پان کھانے والے اعتکاف ضرور کریں، عادت ابھی سے نکالنی شروع کر دیں.
अल्लाह करे कि कोई भी पान गुटखा ना खाइए। दुकानदार जो पान गुटके वाला है वो तो नया कोई नया रोजगार ढूंढे, समझे, ऐसा हो जाए। अल्लाह इनको और रोजी में बरकत दे, जो इसकी दुकान बंद कर दे और नया रोजगार ढूंढे। लेकिन ये कि जाहिर है कि जब पान गुटके खाने वाले खत्म हो जाएंगे तो ये भी फारिग हो जाएंगे, नया काम करें, कोई बात नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला। तो इंशाअल्लाह कोशिश करना, अल्लाह करे कि ये सुन रहे हूं जो एहतिकाफ भी करते हैं और पान गुटके आकर यहां करते हैं, तो ये अल्लाह करे इनको तौबा की शहादत मिल जाए। ये अगर लाल किए इन्होंने वुजू खाने तो गुनाहगार है, या धुआं पहुंचाया है मस्जिद में और इससे नुकसान, धुएं से तो तकलीफ ही होती है, सिगरेट के धुएं से, ये हर एक को मजा नहीं आएगा इससे, और बीमारी भी लाता ही है धुआं सिगरेट का। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मक्कतुल मुकर्रमा की मुबारक फजाओं से एक वीडियो सवाल है बाबा, सुभान, चलें देखते हैं। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे पीछे प्यारे प्यारे मुर्शिदी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, इस वक्त हम मताफ पे बैठे हैं और आपके यहाँ शब बारात है, हमारे यहाँ 15 शाबान का दिन है। थोड़ी देर बाद अज़ान मगरिब हुआ जाती है। सबसे पहले तो इल्तिजा है बाबा, आज हम सब के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए, बेहिसाब मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए, हमारा ये सफ़र कबूल हो, ये भी दुआ फरमाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश है कि सब हाथ उठाएं, आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीर व मुर्शिद का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा, अमीर सुन्नत को सलामती अता फरमा, आपकी आल की खैर फरमा, दावत इस्लामी की उरूज अता फरमा, दावत इस्लामी वालों दावत इस्लामी वालियों की खैर फरमा। ऐ रब्बे करीम, हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमा। आज शब बारात पाकिस्तान में है, आज ये लिखा जाएगा कि कौन इस साल हज पर जाएगा। मेरे मौला हम सबको इसी साल अपने मुर्शिद के साथ हज की सआदत अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुर्शिदी, एक सवाल भी था, दौरान तवाफ अगर कोई हाथ उठाकर दुआ करता है, क्या हाथ उठाकर दौरान तवाफ दुआ कर सकते हैं? ये दुआ करते करते हाथ नीचे ही रखना मुनासिब है? बराए करम इसका जवाब भी इरशाद फरमाइए। मोहम्मद रजा तारी, ढाका बांग्लादेश से अर्ज कर रहा हूँ। सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि दावत इस्लामी से पहले शब बराअत मनाने का आपका क्या अंदाज होता था? बराए करम तरीका भी इरशाद फरमा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नाम हसीब अख्तरी है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं इस वक्त सऊदी अरब के शहर रियाज में मौजूद हूँ। मेरा अहले सुन्नत से सवाल है कि क्या आपकी मदीना शरीफ हाजिरी के दौरान कभी शब बारात आई है? इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। पहले तो मक्का मुकर्रमा में इन्होंने हमारे लिए दुआएं की, अल्लाह ताला इनकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए, इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और सवाल दौरान तवाफ हाथ उठाकर दुआ मांगना, ये मनकुल तो नहीं है। ये मतलब दौरान तवाफ नॉर्मल हाथ जो लटके हुए ना इस तरह रखने, अगर कोई हाथ उठाकर दुआ मांगता है उसको गुनाहगार नहीं कहेंगे। लेकिन बहरहाल ये कि कोई ऐसी रिवायत नज़र से गुजरी नहीं है, बल्कि इसके बारे में कुछ पढ़ा जरूर है मैंने, शायद यही पढ़ा है कि मनकुल नहीं है। हाँ, हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी ने इसका लिखा है कि ये कोई इसकी रिवायत नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जिस तरह सब लोग कर रहे हैं ना, जबकि वो है शरीयत के मुताबिक कि लात लटका नॉर्मल है हाथ, तो है वो शरीयत के मुताबिक, तो इसी तरह करें। हाथ उठा सब यूं कर रहे हैं, आप यूं दुआएं मांग रहे हैं, तो एक लोगों की तवज्जो का आप मरकज बनेंगे, तो ऐसा ना करें। तो इसलिए हाथ उठाकर दुआ करने के बजाय बेहतर ये है कि आप हाथ लटकाए रहें, नॉर्मल रहें। हाँ, जहां वो करना है अपने वो रमल, वह रमल करें, लेकिन नफली तवाफ में तो रमल है ही नहीं, उसका ताल्लुक तो उसके अलग मसाइल हैं। तो नॉर्मल रहें,
चाल भी मोतदिल यानी नॉर्मल हो, और दुआ चलते चलते मांगे। दुआ के लिए रुकने की इजाज़त नहीं है कि भाई वो अब वो रुकने शामी पर पहुंचे हैं तो फुला जगह पहुंचे तो ये दुआ पढ़नी है, तो यहाँ रुकना नहीं है दुआ के लिए। हाँ, हजर अस्वद को चूमने के लिए रुकेंगे, जो इसका तरीका है वही इस्तिलाम या चूमना वो करेंगे। इसके अलावा कहीं भी तवाफ में रुकेंगे नहीं, चलते चलते दुआ करेंगे। हाँ, जहां रुकने यमानी को हाथ लगाकर चूमना मुमकिन है, दाना चूमना नहीं है, वहां बरकत के लिए हाथ लगाएंगे। चूमना सिर्फ हजर अस्वद के लिए मसनून है, और वहां रुकने यमानी के लिए भी सीना उसकी तरफ नहीं किया जाएगा। और रुकने का देख लें हम, चलते चलते हाथ लगाना बरकत के लिए मुमकिन है। वो रुकने यमानी के लिए देख लेते हैं। बापा, अगर एहराम की हालत में है और बहुत खुशबू जैसे आमतौर पर होती है, तो इस सूरत में क्या एहतियात करनी चाहिए? हाँ, एहराम की हालत में है तो रुकने यमानी पर खुशबू लोग मलते हैं, हजर अस्वद पर भी मलते हैं खुशबू, गिलाफ काबा पर भी मलते हैं, ये महक रहे होते हैं सब। तो इसलिए एहराम की हालत है आपकी, तो उस सूरत में रुकने यमानी को हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि आजकल खुशबू लगाते हैं। एहराम में मना नहीं है हाथ लगाना, लेकिन चूंकि आजकल ये खुशबू बहुत होती है, इसलिए इससे एहतियात फरमाएं। क्योंकि अगर खुशबू का जिस्म छूटकर हाथ पर आ गया और इतना आ गया कि देखने वाले बोलेंगे ओ इतनी खुशबू लग गई, यानी लोग बोलेंगे ज्यादा खुशबू है ये, तो फिर एहराम की हालत में अगर ये, तो इस पर दम वाजिब होता है। एक जानवर की कुर्बानी जो कुर्बानी के शराइत के मुताबिक है, वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा, हुदूद हरम में उसको कुर्बान करना होगा। हरम उर्फ में आम बोलचाल में मस्जिदुल हराम को बोलते हैं। मस्जिदुल हराम बेशक हरम में है, लेकिन हरम की हुदूद बहुत ज़्यादा वसी है, तो इसलिए वो मस्जिद में तो कर कोई काटने भी नहीं देगा आपको। बाहर भी मतलब कि सुकुल हलाका मक्का मुकर्रमा में है, जो बताया जाता है कि हुदूद हरम में, तो वहाँ जाकर जानवर काटे। मगर उसका जो ये अपना जो जानवर काटा ना दम का, तो ये खुद नहीं खा सकते, ना मालदार खा सकता है, बल्कि ये मसाकिन को दिया जाएगा, फुकरा में तकसीम किया जाएगा। और अगर लोग बताएं कि कम है खुशबू, तो फिर इस पर वो सदका फित्र जितना मतलब ये कफारा आएगा, वो हुदूद हरम में देना शर्त नहीं है, अफजल है हरम में दें चाहे वतन में आकर दें। ये रुकन यमानी के ताल्लुक से जो मसला था वो अर्ज करूं। बहार शरीअत जिल्द अव्वल सफ़हा 1098, यानी 1100 में से 2 कम। नंबर 10, जब रुकन यमानी के पास आओ, ये दौरान तवाफ़ा, जब रुकन यमानी के पास आओ तो उसे दोनों हाथ या दाहिने यानी सीधे हाथ से तबर्रुकन छुओ, टच करो, ना सिर्फ बाएं से, यानी दोनों हाथ से तो छुएंगे, सिर्फ उल्टे हाथ से नहीं, यानी दोनों हाथ से छुएं या सिर्फ सीधे हाथ से छुएं, इख्तियार है, मगर उल्टे हाथ से नहीं, सिर्फ उल्टे हाथ से नहीं। और चाहो तो उसे बोसा भी दो, और ना हो सके तो यहां लकड़ी से छूना या इशारा करके हाथ चूमना नहीं। चूमने का है, मैंने शायद कहा कि नहीं है, मेरी गलतफहमी हुई थी। बापा, कभी
مزید سوالات بھی ہوئے تھے. اچھا ابھی سحری کا کیا کرنا ہے اس وقت 12:10 تقریباً ہوئے ہیں مدینے میں، اور سحری کا وقت غالباً ہمارے یہاں 4:14 ہوگا تقریباً. کہ اس کو سیکنڈ ہوں گے اوپر نیچے. کل 13:51 کل تھا. آج ہو سکتا ہے بڑا ہی ہوگا، آج کل بڑھ رہا ہے نا، کم ہو رہا ہے. اچھا 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 ابھی گھٹ رہا ہے 4:13 اور کچھ سیکنڈ اوپر. دیکھ کے بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی اچھا 4:14 اور 17 اسلامی بھائی بتا رہے ہیں آج سحری کا وقت یہی ہے. ہاں 4:14 اور 17 باب المدینہ. باب المدینہ میں یہ سحری کا آخری وقت ہے. جزاک اللہ. باب المدینہ میں 4:14 اور 17. ادا شاید 13 سودنے کی کون. ہمارے MCR والے ذرا چلا دیجئے یہ ادھر کا ٹائم بھی اور کیلنڈر میں دیکھ لیجئے گا یہاں کا ٹائم. جی بابا. اب یہ کہ 4:13 اچھا یہ کہاں ہے جو ہمارا جو کیلنڈر ہے نا کیلنڈر میں. ہاں یہ مجھے اسی لیے وہ 4:13 کو ہی آپ رکھیں. صحیح. باب المدینہ میں بھی یہی احتیاط کیجئے تو یہ اوپر نیچے کا فرق پڑتا ہے، ٹائم کا علاقوں کا فرق پڑتا ہے. 4:13 تک کوشش کر کے روزہ بند کر دیجئے. احتیاطی وقت جی احتیاطی 4:13 4:13 جی بابا. 4:13 پر باب المدینہ والے آج سحری جو کریں گے وہ کھانا پینا بند کرنا ہوگا. بند کرنا. تو اب 2 گھنٹے ہیں تقریباً رات. سحری بھی ہزاروں اسلامی بھائیوں کو کروانی ہے، تو کیا ابھی ختم کریں؟ یہ بتا دیں کہ کیا مدینہ منورہ میں بھی آپ کو کبھی شب برات ملی ہے؟ اچھا یہ انہوں نے یہ یاد نہیں آ رہا. میں ایک بار ملی تھی مجھے جدہ شریف میں، ایک بار مجھے 3 شب برات ملی تھی. 3 شب برات. 3 یعنی اس کے کچھ نہ ہوئے لمحات. جی یعنی مدینہ شریف سے جیسے واپسی ہو گئی، اب جدہ شریف پہنچا میں. جدہ شریف میں سمجھو سورج غروب ہوا، اور وہ اس دن 14 شعبان تھی. اب سورج غروب ہوا، شب برات داخل ہوئی، اب میری فلائٹ ہے. تو یوں مجھے کچھ لمحات جو تھے شب برات کے جدہ شریف میں ملے. اب میری فلائٹ جو تھی وہ دبئی کی تھی. دبئی میں کوئی اجتماع میں شرکت تھی، تو وہ میں اڑ کے آ گیا دبئی. یہاں کچھ بیان وغیرہ کی ترکیب ہوئی. وہاں شب برات دوسرے دن تھی. چاند کا فرق تھا مدینے کا اور دبئی کا، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا 2 دن کا فرق تھا. تو وہاں مجھے شب برات دبئی میں شان و شوکت کے ساتھ ان معنوں کر ملی، بیان اور جو اپنے ترکیب ہوتی ہے وہ. تو ہو سکتا ہے نوافل اور یاسین شریف کا بھی ہوا ہوگا کچھ سلسلہ، اب بھول گیا ہوں میں، کافی سال ہو گئے. اب میری پھر فلائٹ تھا 14ویں، یعنی پاکستان میں شب برات میں شرکت کرنی تھی مجھے. کھجی گراؤنڈ میں ان دنوں اجتماع ہوتا تھا، یہ گل بہار کھجی گراؤنڈ باب المدینہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا دعوت اسلامی کا. آج بھی وہاں جمع ہے. دعوت اسلامی کے جو بہت بڑے اجتماعات ہوتے تھے نا،
ایک بہت بڑا اجتماع تو سالانہ ہوتا تھا، ایک بہت بڑا اجتماع شب قدر یعنی کہ 27ویں شب ہوا کرتا تھا، اور ایک یہ بڑا اجتماع یہ شب برات میں ہوتا تھا، تو اس میں شرکت تھی میری، تو الحمدللہ پھر اس میں حاضری ہو گئی. یوں مطلب مجھے 3 شب برات یہ شاید ہی کسی کو ملی ہو اس طرح. یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، کر لو. یہ نامہ اعمال تبدیل ہونے والا جو ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیا نامہ اعمال، اب کون سی رات میں یہ سوال اب کیا میں عرض کروں؟ مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. اب 3 شب برات میری تو میرا نامہ عمل کا کیا ہوا؟ پھر نزول ملائکہ، اور اس میں مطلب کوئی پڑھا نہیں ہے، لیکن تو اللہ تعالی قادر و قیوم ہے. تو اب جیسے کہ ہم شب برات آ رہی ہے، 2 منٹ رہ گئے، 4 منٹ رہ گئے، حالانکہ پنجاب میں آ چکی تھی، کبھی کہ آدھے گھنٹے پہلے آ گئی ہوگی، کہیں پون گھنٹے پہلے پاکستان میں آ گئی ہوگی، کہیں مطلب ہماری شب برات باب المدینہ میں شروع ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اور ایسے ایسے علاقے باب المدینہ میں معاف کیجیے پاکستان میں ہے، یہ بلوچستان کے کچھ علاقے اونچائی والے، ان میں شب برات شروع نہیں ہوئی، سورج لیٹ غروب ہوتا ہے. تو وہاں کے حساب سے ہی اس کے فضائل جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے کہ باب المدینہ میں شب برات آ گئی تو ساری دنیا میں اب وہ شب برات کے فضائل ہر ایک کو حاصل ہوں گے، یہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ظاہر. یہی باپا رمضان وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ عرب شریف میں پہلے نظر آ گیا، یہاں بعد میں نظر آیا، تو جو جس علاقے میں ہوتا ہے بظاہر یہی ہے کہ اس علاقے کا ہی لحاظ ہوتا ہے. ظاہر اس کا بغیر حل ہی نہیں ہے نا، ورنہ یہ کہ باب المدینہ میں روزہ افطار ہو گیا تو اب کیا ساری دنیا روزہ افطار کر لے؟ یا چاند نظر آ گیا مدینہ منورہ میں ایک دن پہلے تو کیا یہاں سے ہم پر روزہ فرض ہو گیا؟ ہمارے 30 دن ہوئے، ان کے 29 کا چاند ہوا، تو کیا ہم روزہ رکھیں کیا 30 شعبان کا؟ فرض ہو گیا کیا؟ ہم پر فرض نہیں ہوا روزہ، ورنہ تو یہ لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا، فرض ہو گیا. تو قرآن کریم میں اس کی تو خیر صراحت ہی موجود ہے، نص ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی ختم کرو. حدیث پاک میں قرآن پاک میں ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی چھوڑو، یعنی روزے رکھنا ترک کرو. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ اس میں نصوص موجود ہیں کہ چاند پر ہی نظام ہے رمضان شریف کا. یہ جو بعضوں کے کیلنڈر کے بھی نظام ہوتے ہیں، کیلنڈر سے نہیں چلے گا چاند. تو یہی شب برات، یہی 27ویں رات یا لیلۃ القدر کا تو خیر 27 رات شرط ہی نہیں ہے، لیلۃ القدر اس میں طے ہی نہیں ہے کہ 27 رات ہی کو ہوگی. 15ویں شب برات آ جائے نا، آج کے لیے بھی بزرگوں کے اقوال ہیں ہاں کہ 15 شب برات یہ شب قدر ہے. جی ہاں یہ بھی اقوال ہے، ہو سکتا ہے آج شب قدر بھی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. روزہ رکھو تحریک جاری رہے گی، جاری رہے گی. اچھا اب باپا کچھ ہی دیر کے بعد ذکر بھی ہے، دعا کا بھی سلسلہ ہے، پھر تحریک بھی کئی خوش نصیب کریں گے. اب یہ جتنے اسلامی بھائی ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مدنی چینل پر ہیں، آج رات آئے، بعضوں نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء کی نماز ادا کی ہوگی، امید ہے کہ فجر کی نماز بھی باجماعت مل جائے گی اللہ کی رحمت سے. اب یہ نمازوں پر پابندی ہو جائے اور مطلب آج سے نماز نہ چھوٹے
جو جھوٹ کا عادی ہے وہ سچا بن کے اٹھے، اور اس طرح کی جو مختلف گناہوں کی بیماریاں لے کر جو حاضر ہیں، کوئی ایسا ہو کہ اب دعا سے پہلے ہمیں بھی ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کر جائیں؟ بے شک نماز تو فرض ہے، آج سے جس پر فرض ہوئی اس پر آج سے فرض ہے، یعنی جو بالغ آج ہی ہوا رات میں اس پہ آج کی عشاء کی فرض ہے، اس سے پہلے جو ہو چکا تھا جب ہوا تھا تب اس کو نماز فرض تھی، جبکہ اور بھی شرائط پائے جائیں، عقل بھی سلامت، یعنی عاقل جس کو کہا گیا، تو جس پر نماز فرض ہے اس پر تو فرض ہے، آج سے بے شک شروع کرنی چاہیے جو نہیں پڑھتے، لیکن پچھلی نمازیں آج سے شروع کر دینے سے وہ معاف نہیں ہو جائیں گی، وہ بھی ادا کرنی ہے، قضا عمری کریں گے انشاءاللہ جس کی چھوٹ گئی ہوں، توبہ بھی کریں گے کہ کیوں قضا ہوئی۔ تو بہرحال یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتے معاذ اللہ ان کو نماز شروع کرنی ہے، اور معاذ اللہ جو پڑھنے کے باوجود فجر میں نہیں اٹھتے ان کو فجر میں اٹھنے کا اب سلسلہ کرنا ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن مصروفیت ہوتی تو قضا کر دیتے، دھندا دکاندار ہے گاہک زیادہ آ گئے تو قضا کر دیتا ہے، نہیں، نماز قضا نہیں کرنی ہے، فرض اس کو پڑھنا ہے، یعنی یہ عذر نہیں ہے کہ گاہک زیادہ آ گئے۔ بہرحال یہ کہ اب آج سے نماز کا ذہن لے کر یہاں سے حاضرین ناظرین کو اٹھنا ہے، کیونکہ جو یاد رکھیے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے، معاذ اللہ۔ اور جہنم کا عذاب تو ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جھوٹ کا بھی انہوں نے فرمایا، تو جھوٹ تو ہے ہی جھوٹ، جھوٹ بولنے والے کا تو ویسے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا کبھی سچی بات بھی کر ہی دیتا ہے لیکن اس کے سچ کا بھی اعتماد نہیں ہوتا، اچھا اس نے بتایا اے یار چھوڑ یار اس نے سچ بولا تھا کبھی، حالانکہ اس نے 100% اس وقت سچ بولا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، یہ تو دنیا کی نحوست اس کی، لیکن آخرت کا عذاب جھوٹ کا تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے جھوٹ سے بھی توبہ کرنی ہے، غیبت سے بھی توبہ کرنی ہے، ہر گناہ سے توبہ کر کے یہاں سے صاف ستھرے ہو کر جانا ہے، نیک بننا ہے، پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں جہاں جہاں ممکن، جہاں جہاں آپ کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں حاضری دیا کریں، از ابتدا تا انتہا پورا اجتماع حاضری دیں، اور ذہن نصیب باب المدینہ والے تو خیر فیضان مدینہ ہی میں آنا ضروری نہیں ہے، باب المدینہ میں کوئی 11 اجتماع ہوتے ہیں ہفتہ وار، تو ان میں جہاں جو آپ کو لاگو پڑتا ہے وہاں شریک ہوں، اور قریب ہے وہ فیضان مدینہ میں آ جائیں، مدنی مذاکرہ بھی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس میں بھی حاضری دیا کریں، مدنی چینل پر بھی سن لیا کریں، اور ہر اسلامی بھائی کو مدنی قافلے میں تو ہر 3 مہینے میں 3 دن سفر کرنا ہی چاہیے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہفتے میں 1 بار، قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا ہی نہیں آتا تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا کریں، مدنی انعامات کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ترک میں ترک لکھ لو، ترک ہے، قضا کرنے کا غالباً فتح اور رضویہ میں ہزاروں سال عذاب کا حقدار ہے، میں نے ترک بولا ہے نا، میں نے قضا نہیں بولا ہے،
توجہ تھی میری اس وقت. اب انشاءاللہ ایک آدھ کلام سن لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ذکر کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا مدنی مکالمہ یہ پچھلے 2 ہفتوں اس موضوع پر ہوا, مسجد اور نمازی, اور اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ العزیز اس جمعہ رات 9:45 بجے ہوگا. جو ہوئے سلسلے اس کی جھلکی آپ کو دیکھتے ہیں, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز براہ راست ہوگا. مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے گئے, ہائے ہائے کیا مزے کو مزہ آ جائے. کسی کے میت میں جاتے ہیں تو آپ کا لباس بدل جاتا ہے. آپ کسی مذہبی شخص سے ملنے جاتے ہیں, آپ کا لباس بدل جاتا ہے. کسی دعوت یا شادی میں جاتا ہے تو آپ کا لباس بدل جاتا ہے. کیا یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ہم نماز کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں گے؟ مساجد کے ساتھ والے جو گھر ہوتے ہیں, مسجد کے گیٹ کے ساتھ ہی کچرا پھینک رہے ہیں. صاف صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو کیسے یکسوئی آئے گی؟ ایسی چیزیں کھا کر آتے ہیں کہ اس سے بدبو ہوتی ہے. سارے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ دریوں سے بدبو آ رہی ہے, کمیٹی کو بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے. سجدہ کرے گی تو پتہ چلے گا نا کہ دری سے بدبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. مسجد کے خادم صاحب کی ذمہ داری ہے صفائی کرنی ہے. جس وضو خانے میں لوگ جو ہے وہ تھوکے پھینک رہے ہیں, وہ اسی میں جو ہے نا وہ پوچے کو یوں کر کے اس جو پوچے کو پہلی دفعہ جب وہ پانی میں ڈوبے گا نا, کس سے میں مسجد صاف کروں گا, وہ پوچے سے تو نہیں نکلے گا کہ وہ پانی اپنی اصل صورت ہی بدل چکا ہوگا. ہوٹل والا ہے تو اس کا سارا پانی مسجد کی اس سے متولی صاحب نے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اتنی تنخواہ مل سکتی ہے, فلاں کو اتنی تنخواہ مل سکتی ہے. امام صاحب اگر 1500 روپے تنخواہ بڑھانے کا اگر مطالبہ کر دیں, ارے امام صاحب آپ تو اللہ والے آدمی ہیں, اللہ والے آدمی کے بچے مٹی کھائیں گے. کمیٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نمازیوں کے بیچ میں بیٹھ کر امام صاحب کے عیب بیان کرتی رہے. طبیعت شریعت کے مطابق ڈھلیں گی, نہ کہ طبیعت کے مطابق ہم شریعت کو بدلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا, جب مجھے بھول نہ جانا. یہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, یہ گناہگار کی ہے شاہ
سامنے آ جانا جب مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتی سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتی مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا للہ مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا نجم کیا خدا عاشق زار کی آبرو ہے یہ کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا ڈر لگے کہیں ہو جائے نہ برباد ڈر لگے کہیں ہو جائے نہ برباد برے خاتمے سے مجھے تو بچانا سرکار برے خاتمے سے مجھے تو بچانا جب رو میرے سے نکلنے کی گھڑی ہو جب رو میرے سے نکلنے کی گھڑی ہو جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تمہیں
इतने सारे इस्लामी भाई जमा हैं, लाइट चली गई, पंखे बंद। इस वक्त जो हब्स का मौसम है, बाहर इतनी हवा नहीं है, पंखे भी इतनी हवा नहीं दे पा रहे। अभी जितने भी इस वक्त हम जमा हैं, तसव्वुर कीजिए कि अंधेरा हो जाए, पंखे बंद हो जाएं, हमारा क्या हाल होगा। कमरे में हैं, लाइट चली गई, लोड शेडिंग का दौर है, हवा नहीं चल रही है, जबकि आसमान भी नजर आ रहा है। बाहर महल्ले में आकर बैठ जाते हैं, पंखे झल रहे होते हैं, लेकिन हवा नहीं आ रही होती है। बाहर महल्ले में फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, हवा नहीं आ रही होती, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, पसीने बह रहे होते हैं, अजीब हालत हो जाती है। चारों तरफ लोग जमा हैं, आगे पीछे सब पता है। थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाएगी, घंटे 2 घंटे में 3 घंटे में आ जाएगी, फिर सुकून से सो जाएंगे, पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे। ये सारी चीजें हैं। यानी हर तरफ मौसम खुला हुआ, आसमान नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहे हैं। अब इसी तरह कमरे के अंदर अब हम जाते हैं, हम कमरे से बाहर आ जाते हैं, कमरे में ज्यादा वहशत होती है, ज्यादा घबराहट होती है। अब खिड़की दरवाजे ना हो, एक कमरा जैसे एयर टाइट रूम बनते हैं, खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद, पैक, एसी बंद, पंखा चल नहीं रहा है, उस कमरे में क्या हालत होती है। जब पता है थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाएगी। अब सोचो मीठे इस्लामी भाइयों, हम सोचे कि जमीन खोदकर जो दफन किया जाएगा और इतना सा गड़ा जिसमें लिटाया जाएगा, अक्ल सलामत है,
عقل سلامت ہے، محسوس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مردے کو زمین چب بھی رہی ہو. اگر سر تھوڑا تیز لگ جائے تو اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہو. دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جانے والوں کی پاؤں کی آہٹ تو سنتا ہے مردہ. اب اسی حالت میں اس کی قبر بند ہو رہی ہے. اعمال یاد آ رہے ہوں گے، نماز قضا کی، دل آزاریاں کی، بد نگاہیاں کی، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، سود کھاتے کھاتے قبر میں اتر گیا، رشوت کا لین دین کرتے کرتے قبر میں اتر گیا، اتنا سمجھایا نمازی بنو، نماز نہ پڑھ سکا قبر میں اتر گیا، شراب کی عادت نہ چھوٹ سکی قبر میں اتر، بلکہ شراب پیتے پیتے مرا تھا، اب اس حالت میں قبر میں اتر رہا ہوں. جوا کھیلتے کھیلتے مر گیا ہوں، جوئے کی عادت لے کر قبر میں اترا ہوں، فلمیں ڈراموں کی عادت لے کر قبر میں اترا ہوں، بد نگاہیوں کی عادت لے کر قبر میں اترا ہوں، غیبت و بدگمانیوں کی عادت لے کر قبر میں اترا ہوں، شوہر کی نافرمانی کی عادت لے کر قبر میں اتری ہے، بے پردگی کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مری ہے اور قبر میں اتری ہے، نماز قضا کر کے قبر میں اتری ہے، ناجائز فیصلے کر کے قبر میں اتری ہے، توبہ کیے بغیر قبر میں اتری ہے. اب قبر ہے، وحشت ہے، اندھیرا ہے، گرمی ہے اور حبس ہے، قبر بند ہو رہی ہے. ذرا تصور کیجئے اس عالم میں کہ قبر بند ہو رہی ہے، عقل سلامت ہے، منو مٹی تلے دفن کیا جا رہا ہے، سب چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں ہوں، میری قبر ہے، میری تنہائی ہے، میرے اعمال ہیں. اگر اس حالت میں بھی اگر میری قبر میں نور مصطفیٰ سے میری قبر نہ جگمگائی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کرم نہ فرمایا، اللہ عز و جل اس کے حبیب روٹ گئے اور قبر نے دبا دیا، وحشت نے آ لیا، بنے گا کیا؟ آج مانگنے کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، نجات کی رات ہے، براعت کی رات ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ کر جب چلے جائیں، آپ آ کر ہماری قبر کو جگمگا دینا. جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لوٹا کرے، رحمت سے تو مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے. ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی آنکھوں کو بند کر دیجئے اور کعبہ سبز گنبد کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجئے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 الا الله إلا 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 الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے. آج بڑی رات ہے مولا، شب براعت ہے، مغفرت کی رات ہے، تیری رحمت پکارتی ہے کوئی مغفرت کا طالب. لبیک 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 ربی. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. قلب نے جات دب پر سنا میرے گھر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا، تجھ سے میری
پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آمین استغفر اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا رب المصطفى یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا اللہ آج تیرے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں شب براءت 1436 سن ہجری کی نصیب ہوئی یا اللہ کچھ نہ کچھ وقت عاشقان رسول کے درمیان گزارنے کا تو نے شرف بخشا یا الہ العالمین یہ اعتراف ہے عبادت نہ ہو سکی اخلاص کے ساتھ تیرا نام ہم نہ لے پائے مگر اے اللہ کوئی تو تیرا بندہ ایسا ہوگا جو مخلص ہوگا اور ہمارے درمیان ہمارے اجتماع میں ہمارے حاضرین میں ہمارے ناظرین میں ضرور ہوگا ایک نہیں کئی ہوں گے بے شمار یا اللہ انہی کا واسطہ ہماری شب براءت کی حاضریاں قبول کر لے ہماری بے دلی کی ٹوٹی پھوٹی جو کچھ ہو سکی عبادت قبول کر لے اے اللہ شب براءت میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش
کی جاتی ہے. یا اللہ آج کی رات جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. میرے پروردگار آج شب براءت ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اور تیری طرف سے حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ فرمان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی ایسا کوئی ہے یہ مانگنے والا وہ مانگنے والا. اے الہ العالمین تیرے حکم پر، تیرے ارشاد پر لبیک اللہم لبیک. تو فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، لبیک اللہم لبیک. ہم طلبگار حاضر ہیں. جس زبان سے ہم لبیک کہہ رہے ہیں وہ بھی گندی ہے، جو ہاتھ اٹھائے ہیں وہ بھی گندے. الہ العالمین اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے. اے مولا آج جن جن کی مغفرت کی گئی انہی کا واسطہ ہماری میں مغفرت فرما دے. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ میری چولی مغفرت کی خیرات سے بھر دے. بے سبب خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. بے سبب کرتے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش. میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا الہ العالمین نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری مغفرت فرمائے. یا اللہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. تمام اولیاء کرام کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت. الہ العالمین ہم سے قیامت کے روز حساب نہ لینا، تیرے حساب کی کس میں تاب ہے میرے مولا. الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان اور نفس امارہ راہوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، نیک نہیں بننے دیتے، نمازوں میں دل نہیں لگنے دیتے، خشوع اور خضوع نہیں ملتا. یا الہ العالمین تو ہی کرم کر دے، نہ جانے کب زندگی کا جام لبریز ہو جائے. الہ العالمین ہمیں کیا معلوم کہ آج کی رات ہمارا نام بھی مردوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہو کہ اس سال یہ مریں گے. اے اللہ ہم نہیں جانتے. الہ العالمین موت برحق ہے، ہمیں مرنا پڑے گا، ہمارا ایمان ہے. اے میرے مولا تیری خفیہ تدبیر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان بھی ساتھ جائے گا یا نہیں. یا اللہ سلامتی ایمان کی خیرات دے دے.
یا اللہ برے خاتمے سے نجات دے. الہ العالمین نزع کی سختیوں میں اے اللہ محبوب کے جلوے نصیب کرنا کہ ہم نزع کی سختیاں برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ معمولی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو نزع کی سختیاں کیوں کر ہی جا سکیں گی میرے مولا. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہماری روح قبض کرنا. الہ العالمین تیرے کرم سے ہمیں مدینہ منورہ میں تیرے محبوب کے جلووں میں شہادت مل جائے تو کیا بات ہے. اے کاش ایسا ہی ہو اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے. الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین جو نماز نہیں پڑھتے نمازی بن جائیں, روزے نہیں رکھتے روزے رکھنے والے بن جائیں, جو زکاتیں نہیں دیتے زکاتیں دینے والے بن جائیں. یا اللہ جن پر حج فرض ہے نہیں جاتے ان کو حج کی سعادت نصیب کر دے. ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما. بار بار میٹھا 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 شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ نہ جانے کتنے مریض اور مریضوں کے نمائندے اس وقت شب برات کی خیرات کے منتظر ہوں گے. یا اللہ یہ بھی بیچارے دعاؤں میں شریک ہوئے ہوں گے. بڑا حسن زن باندھا ہوگا انہوں نے. اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما. جن جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان مریضوں کو شفا دے. جن مریضوں کے نمائندوں نے کہا ہے ان کے مریضوں کو شفا دے دے. یا اللہ نہ جانے کتنے بیچارے کینسر کے مریض مایوس زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں, مگر تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تیرے لیے کینسر میں شفا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, تو ان کو بھی شفا دے سکتا ہے. اے اللہ کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دے. یا اللہ جن کے گردے فیل ہو گئے تو جاری کر سکتا ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. اے مولا آج کی رات ان بیچاروں پر بھی رحم کر دے جن غریبوں کے گردے فیل ہو گئے, بیچارے مایوسی کی زندگی, محتاجیوں کی زندگی, ٹھوکروں کی زندگی گزار رہے ہیں. بیچاروں کے گردے چل پڑے, کام کرنا شروع کر دے. یا اللہ جو ٹی بی کے مریض ہیں, جو معدے جن کے تباہ ہوئے پڑے ہیں, ڈاکٹروں نے جن کو مایوس کر دیا, یا اللہ تیری رحمت مایوس کرنے والی نہیں ہے. یا اللہ ان بیچاروں کو بھی شفا دے دے. یا اللہ کئی بیچارے کمر کے درد سے برسوں سے تڑپ رہے ہوتے ہیں, ان کو علاج نہیں ملتے, ان کو بھی ٹھیک کر دے. کئی بیچاروں کے بخار طویل ہو جاتے ہیں, انہیں بھی صحت دے دے. یا اللہ جو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے یا لو ہونے کی وجہ سے, شوگر ہائی لو کی وجہ سے بیچارے تکلیفوں میں, ان کو بھی صحت دے دے. یا اللہ جن کو جوڑوں کا درد ہو, بدن کا درد ہو, گھٹنوں کا درد ہو, الہ العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. مرض دے, وہ مرض دے جو ہماری برداشت کے اندر ہو. عافیت کا سوال ہے, ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہو. یا اللہ ہم بے صبر نہ بنے, ہمیں ایسا مرض ایسی تکلیف نہ آئے جو بہت بڑی ہو ہم سہے نہ سکے. اے اللہ ہم تجھ سے آسانیاں چاہتے ہیں, عافیت کے سائل ہیں. یا اللہ بلاؤں سے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے, دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے. الہ العالمین لوٹ مار, ڈکیتیاں, بھتہ خوریاں یہ سب ختم ہو جائیں, امن و امان نصیب ہو جائے. دنیا جہان کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما.
یا اللہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. اچھا، مسجد کے جو اندرونی حصے میں ہے چھت کے نیچے، وہ اطمینان سے اپنی جگہ پر تشریف رکھے. سحری باہر ملے گی، لیکن اگر آپ بھی پیچھے جائیں گے پہلے سے جو بیٹھے وہ پھر کچل جائیں گے، ہو سکتا ہے، اور آپس میں دھکم پیل، شور شرابہ، دل آزاریاں اور گناہوں کی ترکیبیں ہوں. یہ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ اسلام بھائی سیدھے ہاتھ سے سیڑھیوں کے ذریعے یہ باہر نکلیں گے. پارکنگ پر ان کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے. میلاد ہال میں بھی جو ہیں اور باہر صحن میں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے وہیں پر سحری کا انتظام ہے. جو مسجد کے اندر ہیں وہ باہر پارکنگ کی طرف تشریف لے جائیں گے. بہرحال کسی کو دھکم پیل تکلیف نہ ہو، مجھے دو کر کے شور نہ ہو. کھانا آپ کے پاس پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کھانا آپ کے پاس آئے گا، یعنی آپ کا رزق آپ کو ڈھونڈتا ہوا پہنچ جائے گا. اگر آپ بے صبرے نہیں ہوں گے تو، بے صبرے ہوں گے تو شاید رہ جائے. شور مچے گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملے کسی کو نہ ملے. میرا حسن ظن ہے کہ کھانا اچھی مقدار میں ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ سب کو ملے گا. کل کا روزہ ضرور رکھنا، اگر کسی کو روزہ نہیں رکھنا اس کے لیے بھی کھانے کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا سعادت ہے. 15 شعبان کا روزہ، کہ آج جنہوں نے 14 کا رکھا وہ بھی خوش نصیب کہ آج آخری دن نام اعمال کا روزے میں گیا، اور کل دن پہلا شروع ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ روزے میں ہوگا انشاءاللہ. سنت کے مطابق کھانا، جو دانہ گر جائے اس کو اٹھا لینا، اور بے صبری نہیں، چبا کر اطمینان سے کھانا. آپ رہ نہیں جائیں گے، اپنے مقدر کا رزق پیٹ میں چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. گرانا نہیں، ہڈیاں بوٹیاں دوری چھوڑ کر نہیں، پورا سنت کے مطابق صاف کر کے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھائی اندر والوں کا راستہ ایک بار دو بار 3 بار اعلان کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود اور مسجد کے اندرونی حصے پہ جو موجود ہیں چھت کے نیچے، تو وہ جب آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے باہر کی طرف نکلیں گے تو سیدھے ہاتھ پر آپ کے سیڑھی جو ہے، یہ گیٹ کھولا جا رہا ہے، یہاں سے آپ پارکنگ کی طرف نکل جائیں، اور پارکنگ کا جو حصہ ہے باہر گلی میں، تو وہاں پر آپ کے لیے سحری کا انتظام ہے، لنگر رضویہ کا. اور جو میلاد ہال میں موجود ہیں تو وہ وہیں رہیں، اسی طرح جو باہر صحن میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہیں رہیں. کھلے آسمان تلے جو ہے وہ بھی وہیں رہیں. صرف چھت والوں کو نکلنا ہے، کہ چھت کا فیضان مدینہ میں جو لوکیشن اس طرح کا جو جتنا بھی حصہ اندرونی چھت کے نیچے ہے نا، یہ عین مسجد ہے، اس کا اپنا احترام ہے. فنائے مسجد کا اپنا احترام ہوتا ہے. تو عین مسجد میں کھانا آپ کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہیں اور مسجد کی بہت احترام پامال ہوتا ہے. اور یہ اسلام بھائی اگر کھلے آسمان تلے نکلیں گے ان اسلام بھائیوں کو تکلیف بھی ہوگی، لہذا وہ اسلام بھائی باہر پارکنگ والے حصے کی طرف تشریف لے جائیں. انشاءاللہ عز و جل جو چھت کے نیچے بیٹھے ہیں عین مسجد میں، ان اسلام بھائی کے لیے سحری کا انتظام باہر پارکنگ کی طرف ہوگا. جو باہر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں وہیں تشریف فرما رہے ہیں، اور اسی طرح میلاد ہال میں جو موجود ہیں ان کو بھی میلاد ہال میں لنگر رضویہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن روز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم پر رحمت کی برسات برسا۔ یا اللہ گرمیاں بہت ہو گئیں، یا اللہ ہم کمزور بندے تجھ پر سب آشکار، ہمیں بارش کی نعمت دے، نعمت ہو ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے لیے زحمت بن جائے، اپنا کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہم پر رحمت کی برسات فرما، ہمارے کھیتوں پر فرما، ہمارے باغوں پر فرما، خوب رحمت کی برسات فرما اپنے فضل و کرم سے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل فجر کی جماعت 4:30 انشاءاللہ عز و جل فجر کی جماعت 4:30 بجے انشاءاللہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت 4:30 بجے ہوگی۔ فجر کی جماعت آج 4:30 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ کل سے حسب معمول 5:10، کل سے حسب معمول 5:10، آج صرف 4:30، تاکہ جو جاگے میں وہ جلدی فجر پڑھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب،
انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب گناہ گار میں لائق جہنم گناہ گار میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب بوقت نزیع سلامت رہے میرا میرا ایمان مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب مجھے نصیب ہو کلمہ ہے التجا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب نکلتا ڈر اندھیری
کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا